सुप्रीम कोर्ट ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से में आने वाली खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें दीगर सियासी जमातों में बांटने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ये कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए? कानून में कहाँ लिखा है बची हुई नशिस्तें दूसरी जमातों में तकसीम कर दी जाएं? हमारे लिए कोई सियासी जमात नहीं बल्कि आइन का मैंडेट अहम है। इलेक्शन कमीशन चाहे जो करता रहे, हमने मामला आइन के मुताबिक देखना है। अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है हमने उसकी हिफाजत करनी है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, एक बात तो तय है कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उसको उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। माकूल वजह बताए बगैर मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में बांटी गईं। हतमी फैसले तक इन मखसूस नशिस्तों के अरकान किसी भी मामले पर वोट नहीं डाल सकेंगे। ताहम जो कानून साजी या इंतखाबात हो चुके हैं वो इस फैसले से मुतासर नहीं होंगे। मुतनाज़ मखसूस नशिस्तों की तादाद कौमी असम्बली में 23, पंजाब असम्बली 27, KP में 25 और सिंध असम्बली में 2 है। कुल मिलाकर ये तादाद 77 बनती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बहुत से कानूनी और सियासी असरात हो सकते हैं। कानूनी असरात का फैसला तो हतमी फैसले के बाद ही हो सकेगा, जिसके लिए अब मामला लार्जर बेंच की तश्कील के लिए जजेस कमेटी के सामने है। इस हुबूरी हुक्म से पहले तक हुकूमत इत्तेहाद के पास कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत यानी 224 का मैजिक फिगर मौजूद था, मगर अब कौमी असम्बली की इन 23 नशस्तों की मुअत्तली के बाद वो तादाद 204 पर आ गई है, जिसके बाद हतमी फैसले तक हुकूमत इत्तेहाद के पास किसी भी किस्म की आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम पूरी नहीं। गुज़िश्ता चंद रोज से हुकूमती अपोजिशन की सफ़ों में से जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से आईनी तरमीम की बाज़गश्त सुनाई दे रही थी और अब हतमी फैसले तक वो मामला भी फंस चुका है। ये मखसूस नशिस्तें छिन जाने की सूरत में सादा अक्सरियत पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर हुकूमत इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत से ज़रूर महरूम हो सकता है। उधर PTI जो सुप्रीम कोर्ट के इस अबूरी हुक्म को अपने मौक़िफ़ की जीत करार दे रही है, देखना होगा कि क्या ये अबूरी ऑर्डर वाकई PTI के लिए रिलीफ है या फिर 3 जून के बाद रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाली लार्जर बेंच समाअत में मामलात उल्टे भी हो सकते हैं। इसी मामले पर पैनल की राय जानेंगे। सवाल इस तरह से 77 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांटने का फैसला मुअत्तल, हुकूमत इत्तेहाद नाखुश, 2/3 अक्सरियत खतरे में। क्या वाकई PTI को बड़ा रिलीफ मिला है? हसन निसार साहब, PTI खुश है, आप समझते हैं कि एक बड़ा रिलीफ है, 70 मखसूस नशिस्तें उनके हाथ आ रही हैं? ये तो बात की बात है। देखें, बात सुने, जो PTI का हाल है अंदरूनी तौर पे, मैं सब जानते होंगे, मुझे नहीं पता। मैं आई पर्सनली फील आई एम स्लाइटली बेटर इन्फॉर्म्ड। असल रिलीफ की बात करें जो PTI के चेयरमैन की रिहाई है, उसके अलावा बाकी सारे चुंगे हैं, ये ध्यान में रखें। ये इस वक्त सूरत हाल PTI की है जैसे हेडलेस चिकन नहीं होता, वो टकरे मारते फिर रहे हैं और एक ग्रोह जिसकी तादाद ज़्यादा है उसने जनरल लोगों का मुश्किल किया हुआ है जीना। और एक और दिलचस्प बात ये है, दे आर मेकिंग टन्स ऑफ मनी। उन्हें रिहाई से नहीं, पैसे बनाने में, PTI के चेयरमैन वगैरह की रिहाई से नहीं ना, उन्हें जबरदस्त कमाई और दिहाड़ी उससे दिलचस्पी है। हसन साहब, आप कह रहे हैं कि तादाद बड़ी है, ये ज्यादा बड़े नंबर में जिन्होंने टेक ओवर किया हुआ अंदरूनी तौर पे? जी 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 जी। एक पंजाब और KP का भी रिफ्ट चल रहा है, जिसकी मेरे पास वीडियो, वो भी पार्ट ऑफ द सेम गेम। एक सीरियल है या सीरीज, पता नहीं क्या कहते हैं, फलाना सीजन, ये तो एक ही चीज है। ये इसी के ही हिस्से बखरे, डिफरेंट डायमेंशंस और डिटेल्स जो हैं वो इतनी भयानक और खौफनाक है जिसका हिसाब ही कोई नहीं। लेकिन जाहिर है इसको मेरे पास कोई वीडियो या कोई फुटेज वगैरह तो नहीं है, मैं बात नहीं। सारी बात है, आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, आपके पास मालूमात होंगी, लेकिन अगर ये आप जिस रिहाई या रिलीफ की बात कर रहे हैं वो तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, तो उस सूरत में फिर ये हालात क्या बनेंगे? क्योंकि एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी तनाज़ा चल रहा है इनके अंदर अब इस वक्त। देखिए, मुझे पता है, उसका भी पता है, लेकिन मैंने जो बात अर्ज की है, कहते हैं ना मुहावरतन मैं एक बात कर रहा हूँ, हाथी के पाँव में सबका पाँव। असल कहानी एक है PTI की, उसकी वजह से, उसके ना अवेलेबल होने की वजह से इतना ज़्यादा कंफ्यूजन और कयास की सूरत हाल है, आपको पता ही नहीं। आई एम सॉरी, मैं इस तरह की फजूल बात नहीं करता, ना मैं
کبھی زندگی میں نے رپورٹنگ میرا تو ہے، میں تو ایم صحافی بھی نہیں ہوں، لیکن میرے پاس انفارمیشن جتنی ہے اور وہ اتنی ہولناک ہے جس کا حساب کوئی نہیں، ٹھیک ہو پتہ ہی نہیں کس کا پتہ کٹ چکا ہے، اوئے ہوئے ہوئے کون انکلوڈنگ دی فیملی ممبرس. چھوڑیں کون فیصلہ ساز بنا بیٹھا اور کون فارغ ہو گیا ہے، کچھ بڑی بات کی ہے حسن صاحب نے. افتخار صاحب جوڈیشل ریفارمز ایک گروہ تو مطلب پھر تو ریلیف پیچھے رہ گیا، وہاں تو معاملات ہی خراب ہیں. یہ جو اکثریت میں صحیح درست. افتخار صاحب آئینی ترامیم جو زیر غور تھی، اب 2/3 اکثریت بھی خطرے میں ہے. یہ عبوری جو ایک بات کہی گئی ہے عدالت کی طرف سے، عبوری آرڈر آیا ہے، یہ حکومتی عزائم کو ڈینٹ ڈالے گا؟ صاحب نے ڈیش ڈالے گا کیا؟ ڈیش ڈال دیا. آپ جیسے ماہر تجزیہ کار جو ہیں 224 میں سے 23 کو نکال رہے ہیں تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ تو پھر تو ان کے پاس آئینی ترمیم نہیں کر سکیں گے، آئینی ترمیم نہیں کر سکتے، تو انہیں اور کرنا کیا تھا؟ ہم پارلیمنٹ میں کرنے کیا گئے ہیں؟ میرے لیے تو کچھ نہیں کرنے گئے. ہاں میری مہنگائی، میری بے روزگاری، میری ضلالت، میرا فیوچر، میرے بچوں کا فیوچر، ان کے بچوں کا فیوچر. جوڈیشل ریفارمز بھی تو قوم کے لیے بھائی جوڈیشل ریفارم کا کیا تعلق ہے قوم سے؟ اپنے مقاصد ہوں گے اس میں. ابھی تو نظام انصاف کی بات ہو رہی تھی. اور نظام انصاف اور چیز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر ترمیم کروا بھی لیتے ہیں تو ان کے اپنے مقصد کوئی ہوگا نا. کوئی ایسی ترمیم ہے کہ چینی کے قیمتیں کم کی جائیں گی؟ پھر ٹھیک ہوا ہے جب ذاتی مفاد ہی پورے کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا ٹھیک ہو برا. دیکھیں ہم 2-3-4 باتوں کو ملا دیتے ہیں. آپ نے ایک سوال کیا کہ ایک کچھ ججز کا یہ خیال ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو افتخار صاحب یہ لوگ اگر اتنی نشستیں نکل جائیں تو کیا ہوگا؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ 2/3 ان کے پاس نہیں رہے گی. یہ اتفاق ہو گیا. اب بات کو آگے بھی لے کے جائیں نا کہ 2/3 میں وہ چاہتے کیا تھے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ جو ترامیم چاہتے ہیں اس کا عوام کی بہتری سے کیا تعلق ہے. مجھے یہ کوئی سمجھا دے بس. جب مجھے یہ سمجھا دیں گے تو میں پھر سوچنے پہ مجبور ہو جاؤں گا، میں فکر مند بھی ہو جاؤں گا، میں شاید کوئی دعا شعا بھی کرنے لگ جاؤں. اور یہ بات جو میرے دوست نے کہہ دی، سینئر نے، یہ تو بڑی خوفناک بات کہہ دی جی. تو مجھے تو شک پڑنے لگ گیا کہ بھی ان کے پاس تو 2/3 میجورٹی ہو سکتی ہے. یہ بات میری غور سے سن لیں کہ اگر یہ حالات ہیں جس کا اشارہ حسن نثار صاحب نے کیا، اور حسن نثار ایسے نہیں بولتا، اور آج تک حسن نثار نے پچھلے 2 سال میں اس قسم کی باتیں نہیں کی. اس نے 2 باتیں کی. اس نے کہا کہ انتخابات کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز کو بہت برے دن دیکھنے ہوں گے، دیکھنے پڑے. اور آج جو دوسری بات اس نے کر دی ہے، اور اس نے کہا کہ آدھی سے زیادہ وہ لوگ ادھر ہیں. تو بھائی اگر وہ آدھے سے زیادہ لوگ ادھر ہیں تو ان کو شامل کر لیں ادھر. تو ادھر شامل ہونے سے کوئی فائدہ ان کو ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے. جو فیصلہ معطل کیا گیا ہے، اب اس کو جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرے. یہ ریلیف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس ریلیف سے فائدہ نہیں ہے. بریک لیں. نہیں، ریلیف سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کیا فائدہ اٹھا لیں گے بھائی مجھے بتاؤ. اور ابھی تک انہوں نے کیا کیا؟ پچھلے 2-2.5 مہینے سے ماسک آئے وہاں پہ، کبھی ماسک پہن کے، تو پھر فائدہ کیا اٹھائیں گے؟ نہیں فائدہ اٹھانا نہیں چاہ رہے نا. کبھی ماسک پہن کے آ جاتے ہیں، کبھی نعرے مارتے ہیں، کبھی گلے میں پٹر ڈال کے آ جاتے ہیں، کبھی بینڈ بجاتے ہیں، کبھی باجا بجاتے ہیں. شہزاد صاحب آپ کے خیال میں واقعی پی ٹی آئی کو ریلیف ملا ہے یا یہ ٹو ارلی ہے کہنا یہ ریلیف نہیں ہے؟ حکومتی 2/3 کو جو ڈینٹ پڑا ہے اب حکومت بھی کچھ نہ کر سکے گی. دیکھیے حسن صاحب نے جو بتایا پی ٹی آئی کے بارے میں، اس میں ایک جملہ صرف کہوں گا کہ پی ٹی آئی کا جو کردار ہے وہی اس کا انجام ہوگا. تو جو کچھ اس کے اندر خانے اگر ہو رہا ہے اور کچھ ہو رہا ہے تو وہ اس کا انجام بن جائے گا. ہمیں اس کے بارے میں اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فکر مند کس چیز کے بارے میں ہونا ہے؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بارے میں. پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک کے اندر اس وقت جس حالت میں بھی ہے، جو بھی اوپر کوئی گورنمنٹ ہے، جس قسم کی بھی خدشات اور اس کے بارے میں سوچ ہے، لیکن کم از کم کوئی نہ کوئی ایک ایسا ایک نظام جو کہ تھوڑا بہت سٹیبل نظر آئے تاکہ ہماری زندگی قومی مجموعی طور پر آگے کی طرف بڑھ سکے. بات کی گئی کہ 2/3 کے بغیر نقصان کیا ہوگا. 2/3 ایک ایسی حکومت کے پاس جو کہ ریپرزینٹیٹیو نہ ہو مکمل طور پر، اس کے اوپر خدشات ہوں، اس کے اوپر سوالات ہوں، اس کو 2/3 میجورٹی ویسے بھی نہیں ملنی چاہیے. ورنہ وہ ایسی آئینی ترمیمیں کر دے جس طرح آپ سے افتخار صاحب کہہ رہے تھے، جو صرف اس کے فائدے میں جا رہی ہوں. قانون سازی ابھی بھی کر سکتے ہیں 51% کے بعد. تو قانون سازی کریں. ہر اسمبلی آئین کو تبدیل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی. قانون سازی اس کا بیسک کام ہوتا ہے. لیجسلیشن وہ کرے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اتنی آسانی سے نہیں کی جانی چاہیے. تو میری نظر میں اگر یہ فیصلہ آتا ہے اس طریقے سے آتا ہے جس طریقے سے خیال سوچا جا رہا ہے کہ جی ابھی تو فیصلہ آنا ہے، ہمیں نہیں پتا کیا آئے گا، لیکن اگر یہ فیصلہ اس طریقے سے آ جاتا ہے تو جو کم از کم ٹیرنی آف دا میجورٹی ہے
اس سے ہماری بچت ہو جائے گی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کریٹ ہوگی, اسپیس کریٹ ہو جائے گی سب کو سانس لینے کے لیے. یہ جو ایک خام خواہ کا ایک وہ بہار آیا ہوا ہے سیاست کا, ایک آتش فشاں پڑنے لگتا ہے روزانہ, پتہ ہے کوئی کدھر سے آواز آتی ہے, اس کے اندر کچھ نہ کچھ ٹھہراؤ آ جائے گا. زندگی, قومی زندگی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی لڑکتی آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اب سر صاحب جوڈیشل ریفارمز کا معاملہ پرانا ہے. عمران دور میں کھوسہ صاحب, آصف سعید کھوسہ کی ملازمت بڑھانے کی بازگشت ہوئی, اور اب پھر ایسی گفتگو سننے میں آ رہی تھی. جب حکومتیں اپنی مرضی یا مقصد کے جوڈیشل ریفارمز کا سہارا لیں تو پھر واقعی کیا جوڈیشل ریفارمز ہو پاتی ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ آپ نے مسلسل نا اس سوال میں فوکس آئینی ترمیم پہ اور جوڈیشل ریفارمز پہ کیا اس فیصلے کی وجہ سے. میرا نہیں خیال کہ ہمیں سپریم کورٹ کے ان معزز ججز کے فیصلوں کو یا ان کے کردار کو یا ان کے پروفیشنزم کو اتنے نیرو طریقے سے دیکھنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ اس فیصلے صاحب میں نے یہ نہیں کہا, دو سائیڈز ہیں اس کے اندر, پی ٹی آئی جس کو اپنے لیے ریلیف سمجھ رہی ہے وہاں. اچھا اوکے ٹھیک ہے. دیکھیں ٹائم کم ہے نا, 2 منٹ آپ نے کہا, اس میں بھی آپ نے 4 دفعہ اگر انٹرپٹ کرنا پھر میں کیا بات کروں گا. آپ نے نہیں کہا ہوگا, پرسیپشن یہ کریٹ کیا جا رہا ہے نا, اور فوکس بھی ہمارے پوری ڈسکشن کا آئینی ترمیم پہ ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے 2/3 اکثریت ختم ہوگی, اب آئینی ترمیم نہیں ہو سکے گی. یہ مقصد نہیں تھا اس فیصلے کا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اور میں نہیں سمجھتا یہ مقصد تھا, کیونکہ ابھی وہ جو آپ آئینی ترمیم کی بات کریں وہ بعد میں بھی ہو سکتی ہیں, اس میں کیا کیا ہونا ہے کیا کیا نہیں ہونا ہمیں اور آپ کو نہیں پتا. میں اس کو بالکل اگر قانونی اور اخلاقی لحاظ سے دیکھوں تو 2 سوالات تھے. سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں مل سکتی ہیں کہ نہیں مل سکتی, یہ پہلا سوال تھا. دوسرا سوال تھا کہ ان کو اگر نہیں ملی کیا دوسری جماعتوں کو دی جا سکتی ہیں یا نہیں دی جا سکتی. بینچ نے پہلے سوال کا فیصلہ نہیں کیا, دوسرے کا بھی فیصلہ نہیں کیا, لیکن دوسرے پہ ریلیف یہ دیا, اور ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کو, کہ انہوں نے معطل کر دیا ہے الیکشن کمیشن کے اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو. یہ ریلیف ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اب ہونا یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ کسی اور کو مینڈیٹ دینا میں تو نہیں سمجھتا یہ مناسب ہے, سیاسی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے. قانونی طور پہ سنی اتحاد کونسل کو ملیں یا نہ ملیں الگ ایشو ہے, یہ ایک لکونہ ہے کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل جس پہ ابھی بات ہوگی, اسی لیے لارجر بینچ کو ریفر کیا گیا ہے یہ کیس, اس پہ ابھی کام ہونا ہے. ایک میں بات اور چھوٹی سی کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں حسن نثار صاحب نے جو بات کی ہے نا بڑی اہم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے جو انہوں نے یہ بات کی. یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کو جیل میں رکھ کے لوگ اپنا مال بنا رہے ہیں اور اپنی سیاست بھی بنا رہے ہیں, تو یہ بدقسمتی ہے. ہم یہی کہتے تھے, آج یہ بات سب پہ آشکار ہو رہی ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے پی ٹی آئی میں اور دوسری سیاسی جماعتوں میں. کسی کو فرشتہ کسی کو شیطان ڈکلیئر نہیں کرنا چاہیے, سب انسان ہیں, غلطیاں کرتے ہیں. اور جہاں تک یہ ہے کہ ریپرزینٹیٹیو پارٹی یہ ہے یا وہ ہے, میرا نہیں خیال کوئی بھی ریپرزینٹیٹیو پارٹی ہے ٹرو سینس میں. یہ بہت 1,80,00,000 ووٹ لیے نا, تو وہی آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر بتا رہے تھے کہ 8% بنتا ہے میکسیمم, تو 92% عوام جو ہے نا پاکستان کی, اس نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا, 92%. تو دوسروں نے بھی سب نے ملا کے کتنے لے لی ہوں گے, 47% تو ووٹ پڑا ہے. تو اس لیے ریپرزینٹیٹیو جو نظام میں اوپر آ گیا, پارلیمنٹ میں میجورٹی مل گئی, وہ ریپرزینٹیٹیو ہے, وہ بہتر کرے پرفارم, یہ اس کی دعا کرنی چاہیے, اس پہ مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.